नाजरीन ज़ी वक़ार, मैं सैयद रऊफ़ रेहान टी सैट चैनल में वीडियो सबक बाउनवान तालीमी इस्तेदाद बराए उर्दू कुतुब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स फॉर उर्दू टेक्स्ट बुक्स में आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किए जाने वाले टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट TRT बराए स्कूल असिस्टेंट और SGT के ज़िमन में मुख्तलिफ़ अनावीन पर तालीमी इस्तेदाद के मुताबिक और निसाब को पेश नज़र रखते हुए वीडियो असबाक़ पेश किए जा रहे हैं। आज का हमारा उन्वान काफ़ी अहमियत व इफ़ादियत का हामिल है, तालीमी इस्तेदाद या फिर तालीमी मेयारात। आइए नाजरीन, हम जमात दहुम के एक सबक को मिसाल बनाते हुए तालीमी इस्तेदाद की तफ़हीम करने की कोशिश भी करेंगे। ये जो तालीमी इस्तेदाद है ख़ुसूसन जमात शशुमता जमात दहुम के लिए मख्तस किए गए हैं। नाजरीन, उर्दू के तालीमी इस्तेदाद या फिर तालीमी मेयारात, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्तेदाद क्या है। इस्तेदाद से मुराद मतलूबा काबिलियत और अहलियत है। उर्दू के लिए मतलूबा इस्तेदादें हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1, समझना, रद्द अमल ज़ाहिर करना। सबसे पहली जो उर्दू के लिए इस्तेदाद स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क रियासती दरसियाती खाका 2011 और पोजीशन पेपर के मुताबिक जो मख्तस की गई है, जो रखी गई है, वो है समझना और रद्द अमल ज़ाहिर करना। अब इस इस्तेदाद के तहत कौन से ज़ैली अनावीन शामिल किए जा सकते हैं, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। इसके तहत सुनना, बोलना, रवानी से पढ़ना, फ़हम हासिल करना और इजहार ख़याल करना जैसी इस्तेदाद शामिल हैं। इनमें बच्चे हस्ब ज़ैल उमूर के हामिल होना चाहिए। सुने और पढ़े हुए मवाद को समझने, अपने ख़यालात का इजहार ख़याल करने के काबिल हों। देखिए नाजरीन, बहुत अच्छी पहली इस्तेदाद है कि समझना और रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के तहत सुने और पढ़े हुए मवाद को समझना और अपने ख़यालात का इजहार ख़याल करना। यानी जो भी सबक दिया गया है, जो भी नज़म दी गई है, कहानी दी गई है या फिर रुबाई दी गई है, उसके तहत सबसे पहले सुन के फिर उसको जो है समझना, तफ़हीम हासिल करना और फिर अपने ख़यालात में यानी अपनी ज़बान में, अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में इसको बयान करना। नाज़रीन, अगर हम इस्तेदाद का जायज़ा लें, इस्तेदाद क्या है, व्हाट इज़ कॉम्पिटेंसी या फिर व्हाट इज़ एकेडमिक स्टैंडर्ड। जो तालीमी मेयार होता है या फिर एकेडमिक स्टैंडर्ड होता है, ये जो है हर मज़मून और ज़बान के लिए मख्तस किए गए हैं और हर मज़मून और ज़बान के लिए उसके मुताबिक इस्तेदादें रखी गई। इस्तेदाद अगर हम वसीउल नज़र जायज़ा लेते हुए मालूम करें तो इस्तेदाद दरअसल बुलूम की जो दर्जेबंदी है उसकी तर्जुमानी भी करती है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल यानी मालूमात, तफ़हीम, इतलाक़, महारत, ये अगर 4 तालीमी उमूर को शामिल कर लिया जाए तो इसके मजमूए का नाम इस्तेदाद कहा जा सकता है। क्योंकि जब बच्चा सबसे पहले मालूमात रखता है, नॉलेज रखता है, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग करता है, तफ़हीम करता है
اور پھر جو ہے اس کی اپلیکیشن یا پھر اطلاق کرتا ہے۔ تو اکیڈمک اسٹینڈرڈ یا پھر تعلیمی استعداد یا پھر کمپیٹنسی کو ہم بلوم کی زمرہ بندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی جائزہ لے سکتے ہیں، اور یہ جو جدید CCE کا نصاب، مسلسل و جامع جانچ کا جو نصاب دیا گیا ہے، اس میں کمپیٹنسیز کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے، اور ہر جماعت کے لیے کچھ نہ کچھ مطلوبہ صلاحیتیں رکھی گئی، اور سال کے اختتام پر طلباء کو ان صلاحیتوں کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ آئیے ناظرین، ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ سمجھنا، رد عمل ظاہر کرنا پہلی استعداد ہے، اور اس کے تحت تائید یا مخالفت کرتے ہوئے گفتگو کرنے، وجوہات بیان کرنے کے قابل ہوں۔ یہ بھی اہم نقطے کو اس استعداد میں شامل کیا گیا کہ کسی بھی عنوان کے تحت تائید یا مخالفت کرتے ہوئے گفتگو کرنے اور وجوہات بیان کرنے کے قابل بچے بننا۔ یعنی کہ اگر کہا جائے ایک سبق ہے جماعت دہم کا مصطفیٰ حسین کا قلی قطب شاہ کے متعلق، ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے استعداد کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اگر کہا جائے کہ بادشاہت آپ کی نظر میں بہتر تھی یا نہیں، اگر تھی تب کیوں، اس کی تائید میں دلائل دیجئے۔ اگر بادشاہت مناسب نہیں تھی یا پھر بادشاہت چونکہ غیر جمہوری ہوتی ہے، یہ جو ہے موضوع نہیں تھی، تو اس کی مخالفت میں دلائل دیجئے۔ کوئی بھی آپ مقصد پیش کر رہے ہیں، اس کی تائید بھی پیش کی جائے یا پھر مخالفت بھی پیش کی جائے، اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے۔ یہ بہت اہم ہے۔ لاجیکل ریزننگ، منطقی سوچ، سائنسی انداز فکر کو جلا ملتی ہے اس استعداد کے تحت۔ ناظرین، اس کے بعد اپنے پسندیدہ واقعات سے متعلق اپنے احساسات کو بیان کرنا۔ انسان مختلف واقعات سے گزرتا ہے، حوادث سے گزرتا ہے اور مشاہدات کرتا ہے، اور خصوصاً بچے اپنے اطراف و اکناف کے ماحول میں مختلف رونما ہونے والے واقعات کا مثبت یا پھر منفی اثر قبول کرتے ہیں۔ تو ان واقعات کو اپنے احساسات کی شکل دینا، یہ بھی جو ہے استعداد ہے۔ اور اس کے علاوہ نظموں کے خلاصے، اشعار کی تشریح، کہانیوں اور افسانے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے قابل ہونا۔ کوئی اگر نظم دے دی جائے، البیلی صبح جیسا ہے، تو اس کا خلاصہ طالب علم ادبی زبان میں تو موجود رہے گا، لیکن اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرے۔ اشعار کی تشریح کرنا اور کہانیوں اور افسانے، جیسا کہ منشی پریم چند کی کہانی ہے پنچایت، تو اس کے متعلق اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنے کے قابل ہونا اس استعداد کا عین مقصد ہے۔ اس کے علاوہ تقریری مقابلوں میں حصہ لینا، دیے گئے موضوع پر موقع کے اعتبار سے تقریر کرنا۔ ناظرین باتمکین، یہ اہم استعداد ہے۔ تقریری مقابلوں میں یعنی ایلوکیشن کمپٹیشن میں حصہ لینا اور دیے گئے ٹاپک پر تقریر کرنے کے قابل ہونا۔ زبان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، خصوصاً زبان کے سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم ایک اچھا مقرر بنے، ایک بہتر خطیب بنے اور اپنے الفاظ کو ایسا بیان کرے جس سے دوسرے متاثر ہوں۔ تو جب طالب علم میں تقریری صلاحیت پیدا ہوگی، اگر طالب علم مقرر بنے گا تو اپنی مادری زبان کے اشعار کو
اپنی مادری زبان کے اقوال کو، اپنی مادری زبان کے محاوروں کو اور اپنی مادری زبان کے اہم اہم واقعات کو تقریری شکل میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس سے زبان کو فروغ ملے گا اور طلبہ اچھے مقرر بن پائیں گے۔ متن کی تشریح کرنا، جو کمپریہنشن دیا جاتا ہے اس کی بھی طلبہ تشریح کرنا۔ کرداروں کا جدول تیار کرنا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ جو کہانی میں اہم کردار دیے جاتے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا ایک ٹیبل یا پھر جدول تیار کرنا۔ کلیدی الفاظ کی نشاندہی کرنا، جو سبق میں یا پھر نظم میں، غزل میں، رباعی میں کلیدی الفاظ ہوتے ہیں، کی ورڈز ہوتے ہیں، اس کی شناخت کرنا۔ اور پیراگراف پڑھ کر عنوان تجویز کرنا۔ نکتہ ہے کہ پیراگراف پڑھ کر عنوان تجویز کرنا، ایک پیراگراف دے دیا گیا کسی بھی موضوع کے تحت اور اس کی تفصیلات اس پیراگراف میں موجود رہتی ہیں۔ جب طالب علم کیا کرتا ہے کہ وہ پیراگراف کو سمجھ کر اپنی جانب سے اس مواد کو پیش نظر رکھتے ہوئے عنوان تحریر کرتا ہے۔ اندیکھا متن پڑھ کر سوالات کے جوابات تیار کرنا، یعنی کہ جو کمپریہنشن پیسیج ہوتا ہے یہ پڑھ کر طالب علم سوالات کے جوابات تیار کرنا، وہ جوابات اسی کمپریہنشن میں یا پھر اندیکھا متن میں موجود ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اشارے دیے جاتے ہیں، اشاروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے طالب علم سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے اندیکھا متن کے تحت 2 ویڈیو اسباق پیش کیے ہیں جو کہ آپ کے نصاب میں بھی شامل ہیں، اس کو بھی آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ آئیے ناظرین، اب ہم جو اکیڈمک اسٹینڈرڈ ہے، جو دوسری اہم استعداد ہے، اظہار مافی الضمیر اور تخلیقی صلاحیت کا اظہار، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے تحت خود لکھنا، تخلیقی اظہار کرنا، توصیف جیسی استعدادیں شامل ہیں۔ ناظرین ذی وقار، اظہار مافی الضمیر، زبان کے اکتساب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مافی الضمیر کو بیان کر سکے، چاہے وہ تحریری ہو یا پھر تقریری ہو۔ تو اس کے تحت خود لکھنا اور تخلیقی اظہار، توصیف جیسی استعدادوں کو شامل کیا گیا۔ سیلف رائٹنگ، طالب علم اپنی جانب سے لکھنا، تخلیقی اظہار، کریٹیویٹی، یعنی کہ کریٹیویٹی کئی اقسام کی ہے، زبانی، تحریری اور مظاہراتی۔ اگر ہم زبانی اظہار کے طور پر تخلیق کو دیکھیں تو ترنم کے ساتھ نظم کا پڑھنا، یہ زبانی تخلیق ہوگی۔ اگر ہم کہیں گے تحریری تخلیق، وہ ایک عنوان دیا گیا، طالب علم اگر اپنی جانب سے اس عنوان پر بہترین انداز میں چند سطر لکھتا ہے یا پھر چند لائن لکھتا ہے اور اس میں اس مقصد کو بیان کرتا ہے، تو یہ بھی تخلیقی اظہار کی ایک شکل ہوگی۔ اس کے علاوہ مظاہراتی، یعنی کہ پرفارمنس کریٹیویٹی، کہ کسی کا ڈائلاگ اگر طالب علم، کسی کا مکالمہ طالب علم ادا کرتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مظاہراتی تخلیق ہوگی۔ اس کے علاوہ توصیف، ہر طالب علم چاہتا ہے اور ہر انسان چاہتا ہے، اور انسان کی یہ جبلت ہے، یہ فطرت ہے کہ جو اچھا کام کیا جاتا ہے اس کی ستائش کرنی چاہیے۔
تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں توصیف کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں وجوہات لکھنے، مفصل طور پر لکھنے کے قابل ہونا، مصنف کے خیالات سمجھتے ہوئے بیان کرنے کے قابل ہونا، تائید یا مخالفت میں لکھنا، قدرتی مناظر بیان کرتے ہوئے لکھنا، طرز تحریر کی ستائش کرنے، ستائش مضمون لکھنے، ورقیوں کی تیاری، انٹرویو کے سوال ناموں کی تیاری، اشعار لکھنے، توصیفی سند لکھنے، اخبار کے لیے خط لکھنے، ادبی مضامین اور مکالمے لکھنے کے قابل ہونا، تخلیقی مکالمے اور افسانے لکھنے کے قابل ہونا۔ ناظرین، طرز تحریر کی ستائش کی جائے، اگر کہا جائے کہ آپ نے متعدد اردو کے افسانہ نگاروں کے افسانوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن آپ کو منشی پریم چند کے افسانے کیوں پسند آئے اور ان کا اسلوب کیسا تھا، اس کی ستائش میں چند جملے لکھیے۔ اگر اس کے متعلق طالب علم جب لکھتا ہے تو یہ طرز تحریر کی ستائش ہوگی۔ اس کے علاوہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے کلام پڑھنے کے بعد آپ کو کس قسم کی خوبیاں ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں، اس کو بیان کیجئے۔ یہ بھی جو ہے طرز تحریر کی ستائش قلم بند کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبار کے لیے خط لکھنا، ادبی مضامین اور مکالمے لکھنے کے قابل ہونا۔ زبان کی آموزش کا اہم مقصد یہ ہے کہ طالب علم کی ہماگیر شخصیت کی نشو و نما ہو اور طالب علم سوچنے کے قابل ہو، سمجھنے کے قابل ہو، پڑھنے کے قابل ہو۔ اس کے علاوہ طالب علم کی ادراکی، افکاری، جمالیاتی، سماجی اور حسی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کو فروغ ملنا چاہیے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان اہم نکات کو اس میں شامل کیا گیا۔ آئیے ناظرین، اس کی تیسری استعداد زبان شناسی کے متعلق تفصیلات جانیں گے۔ یہ لفظیات اور قواعد سے متعلق ہے۔ الفاظ کے معنی، مترادفات کے لکھنے کے قابل ہونا، دیے گئے الفاظ کو محاوروں اور جملوں کے اعتبار سے لکھنا، رموز و اوقاف، حروف شمسی، حروف قمری، علم عروض کے بنیادی معلومات، علم البیان سے واقف ہونا۔ ہر زبان کی اپنی ایک قواعد ہوتی ہے اور قواعد منظم اصول و ضوابط کے مجموعے کا نام ہے۔ مختلف قسم کے جو قواعد کے اصول ہیں اس کو شامل کیا جاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ مترادفات، ہم معنی الفاظ، واحد، جمع وغیرہ کو اس میں شامل کیا گیا۔ اور جب طلبہ زبان شناس ہوں گے، قواعد سے کما حقہ واقف ہوں گے، تب طلبہ کو زبان پر عبور حاصل ہوگا اور طلبہ پڑھنے میں اور لکھنے میں قواعد کے اغلاط نہیں کر پائیں گے۔ آئیے ناظرین، اس کی جو چوتھی استعداد ہے اردو کتب کی، اس کے متعلق بھی آگاہی حاصل کریں۔ منصوبائی کام، پروجیکٹ ورک، یہ مختلف صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے ذریعے مختلف صلاحیتیں بچوں میں پروان چڑھتی ہیں۔
کہانیاں، نظمیں، شعراء، مصنفین کی تفصیلات، سماجی بھلائی میں حصہ لینے والوں کی تفصیلات، ان کی طرز زندگی، تبصرے وغیرہ جمع کر کے رپورٹ تیار کر کے پیش کرنا۔ ناظرین، قومی درسیاتی خاکہ نیشنل کریکولم فریم ورک 2005، ریاستی درسیاتی خاکہ اسٹیٹ کریکولم فریم ورک 2011 اور اردو کے پوزیشن پیپر نیز CCE کے تحت جو نصاب تیار کیا گیا ہے، اس میں منصوبائی کام کو کافی اہمیت دی گئی۔ یہ منصوبائی کام سبق کے اختتام پر دیے جاتے ہیں۔ مثلاً کہا جائے کہ اردو کے مشہور مصنفین کے تصاویر جمع کرتے ہوئے ایک البم تیار کیجیے، یا پھر شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کی نظموں کو جمع کیجیے۔ اس نہج کے پروجیکٹ ورکس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو دیے جاتے ہیں، تاکہ کام جو کیے جاتے ہیں انفرادی، گروہی اور کل جماعتی ہوتے ہیں، اور ان منصوبائی کام میں طالب علم حصہ لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین اور بڑوں کی مدد سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پروجیکٹ ورک کے ذریعے تدریس کی جا سکتی ہے، چونکہ اردو زبان میں ادبی مضامین کے علاوہ سائنسی مضامین، سماجی مضامین، معاشی مضامین وغیرہ بھی شامل نصاب کیے گئے ہیں۔ آئیے ناظرین، ان استعدادوں کو سمجھنے کے لیے ہم جماعت دہم کا ایک سبق قلی قطب شاہ کا سفر نامہ، جس کو مصطفیٰ حسین نے تحریر کیا، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اردو کتب کے استعدادوں کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ قلی قطب شاہ کا سفر نامہ جو سبق ہے، اس کے پیش نظر اس سبق کے اختتام پر کس قسم کے طلبہ استعداد کے حصول کے حامل ہونا چاہیے۔ آئیے ناظرین، قلی قطب شاہ کا سفر نامہ پڑھنے کے بعد دوران سبق چند سوالات دیے گئے، پھر اختتام پر دیے گئے۔ سب سے پہلے سوچئے کے تحت سوال پوچھا گیا۔ اگر ہم ایک مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے استعدادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے یہ آسانی ہوگی۔ اور تمام کتب جماعت ششم تا جماعت دہم استعداد پر مبنی ہے، اس لیے ایک کامیاب معلم کو سبق کی تدریس کے دوران استعدادوں کا علم رکھنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے سوچئے کے تحت ایک اقتباس دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی راستہ چلتے چلتے تھک کر گرمی سے بچنے کے لیے ایک محل کے سائے میں ٹھہر گیا۔ اس وقت محل میں کوئی تقریب ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے آپ میں بڑبڑانے لگا، میں دن بھر محنت کرتا ہوں تو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے، اور یہ امیر لوگ کتنے آرام و آسائش سے زندگی کے مزے لوٹتے ہیں۔ اتفاق اس کی بڑبڑاہٹ کو محل کے مالک سندباد جہازی نے سن لیا اور محل میں بلوا کر اپنے ساتھ بٹھا کر بہترین اقسام کے کھانے کھلائے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سندباد نے کہا، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہے، چلو میں تمہیں اپنی دولت مندی کا راز بتاتا ہوں۔ پھر سندباد نے کہا، میرے والد بغداد کے سوداگر تھے، ان کے انتقال کے بعد میں نے ملکوں کے سفر
کا عزم لیا۔ اس کے بعد میں نے کئی علاقوں اور ملکوں کی سیر و تفریح کی۔ ہر سفر میرے لیے ایک نیا تجربہ ہوتا تھا۔ مسلسل سفر و سیاحت اور تجارت کی وجہ سے میرے علم و تجربے کے ساتھ میری دولت میں اضافہ ہوا۔ آج میری جو شان و شوکت تم دیکھتے ہو وہ میری انتھک محنت اور جستجو کا نتیجہ ہے اور میری ہمت و حوصلے کا انعام ہے۔ اب اس میں اس استعداد کے تحت سوچئے کے تحت سوالات پوچھے گئے۔ سوال پوچھا گیا، غریب آدمی نے کیا شکوہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، میں دن بھر محنت کرتا ہوں تب بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے، اور یہ امیر لوگ کتنے آرام و آسائش سے زندگی کے مزے لوٹتے ہیں۔ دوسرا سوال، غریب آدمی کو شکوہ کرتے ہوئے کس نے دیکھا، کس نے سنا، اور اس نے غریب آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اتفاق سے اس کی بڑبڑاہٹ کو محل کے مالک سندباد جہازی نے سن لیا اور اسے محل میں بلوا کر اپنے ساتھ بٹھا کر بہترین کھانے کھلائے۔ سندباد کی دولت مندی کا راز کیا تھا؟ سندباد نے کہا، میرے والد بغداد کے سوداگر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے ملکوں کے سفر شروع کیے اور اس کے بعد میں نے کئی علاقوں اور ملکوں کی سیر و تفریح کی۔ ہر سفر میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ مسلسل سفر و سیاحت اور تجربے کی وجہ سے میرے علم و تجربے کے ساتھ میری دولت میں بھی اضافہ ہوا۔ مزید سوال دیا گیا اس سبق کے تحت اور اس استعداد کے تحت، کیا آپ نے کبھی دور دراز کے مقامات کا سفر کیا ہے؟ ہاں، میں نے مختلف مقامات کا سفر کیا ہے۔ سیاحت کرنے والے اپنے سفر کی روایات کو لکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ہے سوچئے کے تحت استعداد دی گئی تھی۔ اس کے بعد سبق میں مقصد دیا گیا۔ کس مقصد کے تحت اس سبق کو قلم بند کیا گیا؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا سفر نامہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں طنز و مزاح کا خاص عنصر موجود ہے۔ یہ نہ صرف ایک مصنف کا مضمون بلکہ آپ بیتی کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اس سبق میں مصنف نے شہر حیدرآباد کی گزشتہ 400 سال میں شہر کی تہذیب، تمدن، ثقافت اور اقدار کو تاریخی پس منظر سے مربوط کرتے ہوئے بہترین پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اس سبق کا خاص مقصد بچوں میں جمالیاتی ذوق کا فروغ، طنز و مزاح اور تہذیب و تمدن سے واقف کروانا ہے اور ان میں اس طرح کی تحریروں کو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے۔ اس میں پھر مصنف کا تعارف پیش کیا گیا اور اس مصنف کے متعلق تفصیلات دی گئی ہیں۔ مجتبیٰ حسین، اس کے تحت ہم نے ویڈیو سبق میں اس سے قبل بھی جو ہے اردو کے جو جماعت دہم کے اسباق اور مصنفین ہیں، اس ضمن میں ہم نے مجتبیٰ حسین کی تفصیلات اس ویڈیو لیسن میں بھی پیش کی ہیں، اس سے بھی آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ اور اس کے بعد مجتبیٰ حسین تو عالمی شہرت یافتہ مزاح نگار ہیں اور آپ کے جو تحریر ہوتی ہے، جو آپ کے مضامین ہوتے ہیں، یہ طنز و مزاح سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور طنز و مزاح کی عکاسی و ترجمانی کرتے ہیں، اور طنز و مزاح خاص وصف ہے مجتبیٰ حسین کی تحریروں کا۔ اور مجتبیٰ حسین کو پڑھنے کے بعد ہر ادبی رجحان رکھنے والا شخص
ان کی تحریرات کو بار بار پڑھنے کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ابتدائیہ بھی دیا گیا اس سبق میں۔ جب جہانگیر علی کو یقین ہو گیا کہ میں سچ مچ کا قلی قطب شاہ ہوں تو وہ میرے قدموں پر گر پڑا، کہنے لگا عالم پناہ، میں اپنی گستاخی کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، اب آپ میرے ساتھ شہر میں واپس چلیے، نہ تو میٹر سے کرایہ لوں گا نہ ویٹنگ چارج کروں گا، چار مینار کو گولی ماریے، میری جھونپڑی آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں نے کہا جہانگیر علی، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اب بالا حصار تک آ گیا ہوں، اتنی بلندی سے پھر اس شہر کی پستی کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ آئیے محمد قلی قطب شاہ اور آٹو ڈرائیور کے درمیان دلچسپ گفتگو کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں۔ سبق میں جو دیا گیا سوچئے اور بولیے جو استعداد ہیں اس کے تحت سلطان محمد قلی قطب شاہ کون تھے اور آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ شہر حیدرآباد اور چار مینار کے بانی ہیں۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ اس شہر حیدرآباد سے ایک دن میں واپس ہو کر جانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ حیدرآباد اور حیدرآبادیوں کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے ایک دن میں ہی واپس جانے میں عافیت سمجھی۔ تیسرا سوال دیا گیا، سلطان محمد قلی نے آٹو رکشے کو انوکھی سواری کیوں کہا؟ آٹو رکشہ سلطان قلی قطب شاہ کو اس لیے انوکھی سواری لگی کیونکہ اس کے اگلے پہیے کو کہیں بھی داخل کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی ہے تو عالم سواری اس میں بیٹھی ہوئے سواریوں سمیت اس جگہ سے نکل جاتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، سلطان محمد قلی قطب شاہ نے آٹو رکشے کے سفر کو کس طرح بیان کیا ہے؟ آٹو رکشے کے سفر کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ سائنس کی ترقی سب سے عمدہ مثال ہے۔ جب بھی کسی منظر کو دیکھنا شروع کرتا تھا تو آٹو رکشہ مجھے اچھال کر میرے منہ کو دوسرے منظر کی طرف کر دیتا۔ سوچئے اور بولیے کے تحت کس قسم کے سوالات پوچھے گئے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ پلوں کے اوپر پھر پل بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پلوں کے اوپر پل بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ایک پل پر اتنے کھڈے یعنی گڑھے موجود ہوتے ہیں کہ اس پر گزرنے کے لیے دوسرا پل بنانا پڑتا ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے شہر حیدرآباد میں کون سی عمارتیں بنوائی؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے شہر حیدرآباد میں چار مینار جیسی عظیم عمارت تعمیر کروائی۔ جہانگیر علی نے ایسا کیوں کہا کہ اس شہر کے حکمرانوں کی بڑی ہابی پل بنانا ہے؟ جہانگیر علی نے یہ اس لیے کہا کیونکہ ہر پل میں کچھ نہ کچھ نقص پایا جاتا ہے اور یہ پل رہ گزر کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ جہانگیر علی کے مطابق موسیٰ ندی کے کنارے چار مینار تک پہنچنے کے لیے 10 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، اس لیے کہ موسیٰ ندی کے کنارے سے لے کر مدینہ بلڈنگ ہوتے ہوئے چار مینار تک اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ 10 تو کیا 15 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام TRT ٹیچرز ریکروٹمنٹ ٹیسٹ برائے اسکول اسسٹنٹ اور سیکنڈری گریڈ ٹیچرز منعقد کیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں TSAT چینل کے جانب سے مختلف عناوین کے تحت ویڈیو اسباق پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ اور اس سے قبل مختلف عناوین کے تحت تاریخ ادب اردو، عناصر زبان
कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, अनदेखा मतन, मुसन्निफीन, शोरा और असबाक के मुतालिक भी असबाक पेश किए जा चुके हैं। इससे आप ज़रूर इस्तिफ़ादा फ़रमाएँ और आप www.tspsc पर जाकर जो उर्दू का निसाब दिया गया है इसे हासिल कर लें, फिर उस निसाब के मुताबिक तैयारी करें, इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब रहेंगे। आइए नाज़रीन, हमने अभी देखा कि किस तरह के इस्तिदाद पर मबनी सवालात पूछे जा रहे हैं और किस नहज के सवालात को इम्तिहानात में जगह दी जा रही है और सीसी निसाब के मुताबिक सोचिए और बोलिए के तहत किस किस्म के सवालात शामिल किए जा सकते हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सवाल: सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह चार मीनार के अतराफ अवाम को देखकर क्यों घबरा गए? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह चार मीनार के अतराफ अवाम को देखकर इसलिए घबरा गए कि वो इतने लोगों को ज़िंदगी भर उन्होंने नहीं देखा। जिस वक्त वो हुक्मरान थे उस वक्त शहर की आबादी बहुत कम थी। जहांगीर अली सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का पार्टनर क्यों बनना चाहता था? जहांगीर अली चार मीनार को तोड़कर मलगी या कुली कुतुब शाह टावर बनाने के लिए पार्टनर बनना चाहता था ताकि किराया कमा सके। तीसरा सवाल: सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह शहर को अजीब व गरीब इमारतों का जंगल क्यों कहा? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शहर को अजीब व गरीब इमारतों का जंगल इसलिए कहा कि इन इमारतों की बनावट में कोई प्लानिंग नहीं है, जो जहाँ चाहा वहाँ वैसा बना लिया। नाज़रीन, ये तंज़-ओ-मिज़ा के मुतालिक और जो तंज़-ओ-मिज़ा के अनासिर हैं उसके हसीन जो खुसूसियात होते हैं वो जो है मुस्तफ़ा हुसैन के इस सफ़रनामे में पाए जाते हैं। बेशक कि किस तरह उन्होंने सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का खाका खींचा, फिर जो है सुल्तान कुली कुतुब शाह का एक जो है ऑटो ड्राइवर जहांगीर अली से मुलाकात के मंज़र को पेश किया, फिर उसके बाद जो उन दोनों के मुकालमों को अपने मज़मून और अपने इस सबक में जिस अंदाज से पेश किया, इसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। आइए नाज़रीन, सोचिए और बोलिए के तहत किस किस्म के सवालात इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं और सोचिए और बोलिए इस्तिदाद के हुसूल में किन उमूर को शामिल किया जा सकता है। साहिब दीवान शायर से क्या मुराद है? वो शायर जिसके कलाम का मजमुआ शाया हो चुका हो। दीवान से मुराद वो कलाम का मजमुआ जो अशआर दरबार शाही में पेश किए जा चुके हों। बेशक उर्दू ज़बान के पहले साहिब दीवान शायर होने का एज़ाज़ भी शहर हैदराबाद के बानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह को हासिल है। जहांगीर अली के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह मुशायरे के मेहमान खुसूसी क्यों नहीं बन सकते? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह मुशायरे के मेहमान खुसूसी इसलिए नहीं बन सके थे क्योंकि इस शहर को में मुशायरों में मेहमान खुसूसी बनने का एज़ाज़ का ठेका उठाया जाता है। किस किस्म का हसीन यहाँ पर तंस का उन्सर मुसन्निफ़ ने पेश किया है कि मुशायरे में जो चीफ़ गेस्ट होता है
وہ جو آج کل رواج پائے جا رہا ہے اس کے مطابق مہمان خصوصی شاعر نہیں ہو سکتا، بلکہ وی آئی پیز کو جو ہے چیف گیسٹ بنایا جاتا ہے، مقام اور مرتبے کے مطابق جو ہے مہمان خصوصی کی حیثیت دی جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، جہانگیر علی نے ایسا کیوں کہا کہ کچھ لوگ اب شاعری کو چھوڑ کر ہوٹنگ میں طبع آزمائی کرنے لگے ہیں؟ جہانگیر علی نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ ہوٹنگ بھی اب ایک بہترین فن بن چکا ہے، اب لوگ اس میں بھی طبع آزمائی کرنے لگے ہیں۔ مزید سوال پوچھا گیا، قلعہ گولکنڈے کو دیکھ کر سلطان محمد قلی قطب شاہ کارواں روا کیوں لرز اٹھا؟ کیونکہ محمد قلی قطب شاہ نے گولکنڈے کی ویرانی اور کھنڈرات دیکھے۔ ناظرین، محمد قلی قطب شاہ کے دور میں اور قطب شاہی سلطنت میں قلعہ گولکنڈہ بین الاقوامی ہیروں کی منڈی تھی، اور خصوصاً قلعہ گولکنڈے میں کی منڈی سے ہی کوہ نور جیسا عظیم ہیرا نکلا تھا، اس لیے قلی قطب شاہ ان ویرانی کھنڈروں کو دیکھ کر لرز اٹھا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے جہانگیر علی کے جذبات کی قدر کیوں کی؟ جہانگیر علی کے جذبات کی سلطان محمد قلی قطب شاہ نے اس لیے قدر کی کہ اس نے اپنی جھونپڑی سلطان کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ سوالات سبق کے دوران پوچھے گئے تھے۔ آئیے ناظرین، اس کے بعد جو استدعائیں ہیں کافی اہمیت و افادیت کی حامل ہیں، سبق کے اختتام پر اس کا ادراک کریں گے۔ پہلی استدعا ہے سمجھنا اور اظہار خیال کرنا۔ اس کے تحت الف کے تحت آپ کی کتاب میں سوال دیا گیا، سمجھنے کے تحت اور اظہار خیال کے تحت سلطان محمد قلی قطب شاہ حیدرآباد کے 400 سالہ جشن میں کیوں شریک ہونا چاہتا تھا؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ حیدرآباد کے 400 سالہ جشن میں اس لیے شریک ہونا چاہتے تھے کہ وہ جب سے اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے دوبارہ ادھر آنے کی فرصت نہیں ملی تھی اور موقع بھی نہ آیا تھا۔ مصنف نے اس سبق میں حیدرآباد کی تہذیب کو کس طرح بیان کیا؟ مصنف نے اس شہر کی تہذیب کو مختلف انداز میں بیان کیا، جو کہیں عمارتوں کا جنگل، تو کہیں آٹو والوں کی بے ڈھنگا پن، تو کہیں مہمان خصوصی کے ٹھیکیداروں کے حالات کو پیش کیا۔ جہانگیر علی سلطان محمد قلی قطب شاہ کی شخصیت سے کب اور کیسے واقف ہوا؟ جہانگیر علی سلطان محمد قلی قطب شاہ کی شخصیت سے اس وقت واقف ہوا جب بالا حصار پر چڑھنے کے بعد قلی قطب شاہ نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی۔ مزید سوال دیا گیا، مصطبہ حسین کی مضمون نگاری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ مصطبہ حسین عالمی سطح کے نامور مزاح نگار ہیں۔ آپ کے مضامین میں طنز و مزاح پایا جاتا ہے، اور مصطبہ حسین نے اپنے مضامین اس نہج کے تحریر کیے کہ قاری اس کو کئی بار پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مصطبہ حسین کو حیدرآباد سے گہرا لگاؤ رہا ہے، اور مصطبہ حسین کا خاندان حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے مصطبہ حسین نے حیدرآباد کی تہذیب، حیدرآباد کے تمدن، حیدرآباد کی ثقافت اور حیدرآباد کے اقدار کو اپنی
جو تحریر اس میں حسین انداز سے پیش کیا ہے۔ جہانگیر علی سلطان محمد قلی قطب شاہ سے ویٹنگ چارج وصول کرنا چاہا۔ اس بات کی تائید یا مخالفت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ ویٹنگ چارج وصول کرنا آٹو والوں کا حق ہے، کیونکہ ان کا وقت جو ضائع ہو رہا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ کہیں دوسری جگہ یا دوسری سواری کے ذریعے کما سکتا ہے، اور لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ روپیہ لگ رہا ہے تو جلدی کام کر کے نکل جائیں گے، ورنہ دن بھر آٹو کرائے پر لے کر ٹھہرا بھی سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال دیا گیا، دیکھیے، تائید کرتے ہیں تو دلائل دیجئے، یا پھر مخالفت کرتے ہیں تب بھی دلائل دیجئے۔ ناظرین، ہم نے اس سبق کے ذریعے اردو کتب کے لیے جو تعلیمی معیارات مختص کیے گئے ہیں اس کا جائزہ لیا اور لے رہے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، اردو زبان کی جو نصابی کتب ہیں وہ قومی درسیاتی خاکہ، ریاستی درسیاتی خاکہ، پوزیشن پیپر کے مطابق تیار کی گئی ہیں۔ اس لیے ان کتب کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتب مسلسل و جامع جانچ کے عین مطابق ترتیب دی گئی ہیں۔ اگر آپ استعدادوں کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے تب امتحانی نقطہ نظر سے بھی مختلف قسم کے سوالات کو حل کرنے کی آپ میں قابلیت پیدا ہوگی۔ اگر ایک سوال دے دیا جاتا ہے جیسا کہ جہانگیر علی سلطان محمد قلی قطب شاہ سے ویٹنگ چارج وصول کرنا چاہا، اس کی تائید یا مخالفت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ یہ کس استعداد کے تحت سوال آتا ہے؟ اس نہج کے سوالات بھی امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام ٹیچرز ریکروٹمنٹ ٹیسٹ برائے اسکول اسسٹنٹ اور سیکنڈری گریڈ عنقریب منعقد کیا جانے والا ہے، اور اس ضمن میں حکومت تلنگانہ کے ٹی سیٹ چینل کے زیر اہتمام میں سید رؤف ریحان مختلف عناوین کے تحت ویڈیو اسباق پیش کر رہا ہوں، اور یہ ویڈیو اسباق مسابقتی امتحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیار کیے گئے ہیں۔ اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ اس سے قبل تاریخ ادب اردو کے تحت عناصر زبان اور اردو مصنفین، اردو مؤلفین، اسباق کے تحت اردو ناول نگار، اندیکھا متن وغیرہ کے عناوین پر ویڈیو اسباق پیش کیے گئے ہیں اور پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ ناظرین، جہاں تک اردو زبان کی استعدادوں کا تعلق ہے، اردو زبان کے تعلیمی معیارات کا تعلق ہے، یہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک کامیاب معلم کے لیے استعداد کا جاننا ضروری ہے، استعداد پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے، اور ان استعداد کے مطابق تدریس کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اردو کے استعدادوں کا جائزہ لیں تو ابھی ہم نے دو اہم استعدادیں اس کا بھی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ جو سابقہ نصاب ہوتا تھا وہ مواد پر مبنی ہوتا تھا، اور صرف سبق کے اختتام پر ہی سوالات دیے جاتے تھے، لیکن سی سی ای کی یا پھر مسلسل و جامع جانچ کی یہ خوبی ہے کہ اس میں سبق سے پہلے بھی سوالات دیے جا رہے ہیں، سبق کے دوران بھی دیے جا رہے ہیں، اور سبق کے اختتام پر بھی دیے جا رہے ہیں۔
اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالب علم کی ہماگیر شخصیت کی نشو و نما کرنا یہ جو ہے CCE کا اہم مقصد ہے، اور CCE کا خاص وصف یہ ہے کہ CCE کو قومی درسیاتی خاکہ 2005 کو پیش نظر رکھتے ہوئے تدوین کیا گیا۔ جہاں تک قومی درسیاتی خاکہ 2005 کا تعلق ہے، اس میں زبان کو مرکزی حیثیت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ تشکیل علم کے ذریعے زبان کو فروغ دیا جائے، مقامی ماحول کے ذریعے زبان کو تقویت دی جائے، اور خصوصاً طالب علم کو ہماگیر شخصیت کا حامل بنایا جائے۔ تو یہ جو حصول استعداد ہیں، اس کے تحت بچوں کی شخصیت میں مختلف پہلوؤں کو فروغ حاصل ہوگا اور طلبہ ہماگیر شخصیت کے حامل ہوں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر ہم امتحانی نقطہ نظر سے کس نہج کے سوالات آ سکتے ہیں، اگر آپ ان استعدادوں کو جانیں گے، ان استعدادوں پر عبور حاصل کریں گے، تو یہ جو ٹاپک ہے اردو کے تعلیمی استعداد، اس کا تعلق کانٹینٹ سے بھی ہے اور میتھڈالوجی سے بھی ہے، دونوں سے بھی ہے، یعنی مواد مضمون کے تحت اور طریقہ تدریس کے تحت بھی اس میں سے سوالات آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہاں پر ایک سبق قلی قطب شاہ کا سفر نامہ تفصیلی طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے مطابق استعدادوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ ناظرین، اب اس کے تحت ایک وو کا سوال بھی دیا گیا اس سبق میں۔ ذیل کے پیراگراف کو پڑھ کر سوالوں کے جوابات دیجیے۔ مرزا بودم بیگ سارے محلے میں چچا گھوم پھر کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا یہ لقب ان کی یہ خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ وہ ہر بات کو اتنا گھما پھرا کر کہتے تھے کہ سننے والوں کا سر چکرا جاتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ الفاظ میں مطلب بیان کرتے وہ خلیق تھے۔ بات تو سیدھی منہ کرتے لیکن کبھی سیدھی بات نہ کرتے۔ مثلاً اگر کسی شامت کے مارے نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو یوں وہ جواب دیتے، دیکھیے پرسوں اتوار تھا، اب پرسوں سے 7 دن بعد پھر اتوار آئے گا، اس حساب سے 2 دن بعد جمعرات ہوگی۔ کل پیڑ تھا، اس وجہ سے آج تو منگل ہونا چاہیے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی جنتری دیکھ لیں۔ اس کے بعد اگر سوال پوچھنے والا بھاگ نہ کھڑا ہو جاتا یا پھر چکرا کر گر نہ پڑتا تو کیا کرتا؟ چچا گھوم پھر کی گفتگو کے وقت کچھ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اپنے الفاظ کی لاٹھی بے تحاشا چلاتے ہوئے اپنے مطلب کا پیچھا کر رہے ہوں، مطلب کسی گدھے کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہا ہو۔ لوگ چچا گھوم پھر سے بات کرنے سے خوف کھاتے، گھبراتے، ڈرتے۔ آخر میں تو یہ نوبت آ گئی تھی کہ دور سے ان کی صورت دیکھتے ہی وہ ادھر ادھر ہو جاتے یا اپنے گھروں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تھے۔ ناظرین ذی وقار، چونکہ یہ سبق طنز و مزاح پر مبنی ہے، اس لیے اس میں جتنے بھی سوالات پوچھے گئے یا پھر جتنے بھی مزید اقتباسات دیے گئے ہیں، اس میں طنز و مزاح کے عنصر کو پیش نظر رکھا گیا،
اور اگر ہم اردو استعدادوں کا جائزہ لیں تو اس میں چونکہ اردو مادری زبان ہوتی ہے اور سننا، بولنا، پڑھنا، سمجھنا اور لکھنا ان استعدادوں کے حصول کا مقصد ہوتا ہے۔ مادری زبان میں طالب علم سنتا ہے اور بولتا ہے اور اسے پڑھنے اور لکھنے میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں پڑھنے اور لکھنے پر کافی زور دینا چاہیے۔ ناظرین ذی وقار، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمارے ویڈیو سبق بعنوان اکیڈمک اسٹینڈرڈز فار اردو بکس، تعلیمی معیارات برائے اردو کتب کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔